अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक, अज़ कलम इफ़्फ़त सहर ताहिर, एपिसोड 3। तुम बात को घुमा फिरा कर कहाँ ले आए हो? हम तुम्हारी आइडल लड़की की बात कर रहे थे। आइडल वगैरह कुछ नहीं यार, मुझे सिर्फ खालिसपन चाहिए। उसके जज्बों में, सोचों में, उसके ख्वाबों में, यानी सब कुछ सिर्फ मेरे लिए हो। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। चंद लम्हों तक उसे देखते रहने के बाद गहरी सांस लेकर वो वहाँ में मौजूद लोगों पर नज़र दौड़ाते हुए बोली, पता नहीं तुम मशरक़ी मर्दों को क्या कॉम्प्लेक्स है। औरत खुद से तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए, उसके हवास बल्कि सांसों तक पर हुक्मरानी चाहते हो तुम लोग। उसका लहजा बहुत सुलगता हुआ था और ये आज कहाँ से उठ रही थी नौफिल अहमद अच्छी तरह जानता था। इसीलिए रसान से बोला, मैं इतना जालिम नहीं हूँ ज़ाले आफरीदी कि किसी औरत की सांसों पर हुक्मरानी करने का सोच भी सकूँ। हाँ, मगर अपनी बीवी के जज्बात और एहसासात पर हर लिहाज, हर सानिए सिर्फ़ और सिर्फ अपना तसल्लुत देखना चाहता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में ये अपने मर्द से वफ़ादार रहना, अपनी नस्वानियत की हिफाजत करना किसी भी औरत के बाकिरदार होने की दलील है, और यही मेरी डिमांड है। औरतें सभी एक जैसी होती हैं, मगर जब बात किरदार पर आती है तो जीनी, शिरी और मशरक़ी औरतों में बहुत फ़र्क आ जाता है। और ख़ुद तुम लोग सारे जहान की औरतों से दोस्तियाँ निभाते फिरते हो, मगर अपनी बीवी 7 पर्दों में कैद चाहिए होती है। वो अब भी उसी जारजाना मूड में थी जिसका महरक वो जानता था। ये तो बाहमी रजामंदी का रिश्ता है साले, यूं ही तो किसी से दोस्ती नहीं हो जाती। और जहाँ तक बात है 7 पर्दों में कैद बीवी की, तो मेरे नज़दीक वो मर्द खुशकिस्मत होता है जिसे ऐसी बीवी मिले, खुद को सिर्फ अपने शौहर के लिए समेट कर रखने वाली, दूसरे मर्दों की निगाहों से महफूज। वो नरमी से अपना मुतमा नज़र वाज़े कर रहा था। तुम बहुत शिद्दत पसंद हो, बिल्कुल शुमाइल की तरह। वो तो अली आला ऐलान खुद को शिद्दत पसंद जाहिर करता था, जबकि तुम छिपाते थे, मगर हो दोनों बिल्कुल एक जैसे। वो चिढ़ कर कहते हुए तंज पर उतर आई थी, जिसे नौफिल ने काफ़ी हौसले से बर्दाश्त कर लिया। वो जिस माशरे से आई थी वहाँ ऐसी बातों को शिद्दत पसंदी ही तसव्वुर किया जाता था। ओके, अभी फ़िजूल बहस बिल्कुल ख़त्म। नौफिल ने मसलहाना अंदाज में हाथ उठाए तो वो भी ढीली पड़ गई। फिर वो पूछने लगा, आजकल क्या कर रही हो? एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रही हूँ, उसने बताया तो वो हंस दिया। तभी मुझे ऐड की ऑफ़र दी जा रही थी। वो बहुत सीरियस ऑफ़र थी। तुम किसी भी मॉडल से ज़्यादा हैंडसम हो। वो साफ कोई सी बोली थी। नौफिल ने उसे छेड़ा, शुमाइल खान से भी ज़्यादा। मैंने सिर्फ मॉडल कहा है, वो फ़ौरन जताने वाले अंदाज में बोली थी। अच्छा ये बताओ कि कंपनी कैसी चल रही है? नौफिल ने संजीदा होते हुए पूछा तो वो बोली, पहले ही से बहुत अच्छी चल रही थी। मुझसे पहले मेरा कज़न इसे संभाल रहा था। वो जापान चला गया तो डैडी ने मेरा इंटरेस्ट देखकर मुझे ख़रीद दी। तुम्हारा यूँ भी इन कामों में काफ़ी इंटरेस्ट था, फिर कभी एक्टिंग नहीं की साले? वो पूछ रहा था, और ये सवाल यूँ ही नहीं था बल्कि उसका अच्छा खासा बैकग्राउंड था। फरीद कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था और साले सेक्रेटरी थी। इससे पहले हमेशा वो लोग शेक्सपियर को एक्ट करते थे, मगर इस बार नौफिल को अजीब सा ख्याल सूझा था। उसने शेक्सपियर को रिजेक्ट करके वारिस शाह का नाम उनके सामने रख दिया। वो सब वारिस शाह से ना आशना, हीर रांझे की दास्तां से नाबलद थे, मगर नौफिल ने दोनों में सारा मवाद हासिल करके एक ड्रामे की सूरत सफ़ाहात पर बिखेर कर उनके हाथों में थमा दिया था। अंग्रेज़ी में वैसी चाशनी तो नहीं जैसी पंजाबी में है, मगर मेरा वादा है कि ड्रामा फ्लॉप नहीं होगा। नौफिल ने उन सबको तसल्ली दी तो खुद में सिमटा रहने वाला शुमाइल खान बिदक उठा। खुदा का खौफ खाओ नौफिल, मेरे बाप को पता चल गया ना कि मैं ज़ाले आफरीदी का रांझा हूँ तो वो फ़ोन पर ही मुझे शूट कर देगा। मगर उसकी किसी ने एक भी नहीं सुनी थी। वहाँ मौजूद पाकिस्तानी बुटीक से स्पेशल ऑर्डर पर ही रांझे के ड्रेसेस बनवाए गए। तमाम इंतज़ामात नौफिल ही ने बर्दाश्त की, मगर ज़ाले बहुत पुरजोश थी। अब देखना नौफिल, ये प्राउड खानज़ादा कैसे मेरे शहर में गिरफ़्तार होता है। ड्रामा अपने मुकर्ररा वक्त पर पेश किया गया। बला मुबालगा वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। मगरिबी लहजा
خالصتاً مشرقی الفاظ۔ زالے اور شمائل ان کرداروں میں یوں ڈھلے کہ سبھی مبہوت رہ گئے۔ ان کے ڈریسز، ان کے ڈائلاگ ڈیلیوری، کچھ بھی تو ڈرامہ نہیں لگ رہا تھا۔ تب ان سب نے کہا تھا کہ خانزادہ شمائل نے زالے آفریدی کی شربتی آنکھوں میں خودکشی کر لی ہے۔ ڈرامہ بے حد کامیاب رہا۔ ان سب کی ایکٹنگ بہت پسند کی تھی۔ زالے خوش تھی، بے پناہ خوش۔ وہ اسٹیج پر میرے سامنے میسمرائز کھڑا تھا نوفل، اور وہ پاگل خانزادہ زالے آفریدی سے بھاگتا پھرتا تھا، اور شاید ابھی تک بھاگ رہا تھا، مگر زالے پرسکون ہی رہی تھی۔ تب بھی جب شمائل خان کسی کو اطلاع کیے بغیر ہی فائنل ٹرم سے پہلے وہاں سے بھاگ آیا، کہاں تک بھاگے گا وہ؟ محبت سے بھلا کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ زالے کے سکون نے نوفل کو حیران کیا تھا، اور یہ کہانی اب تک زالے کے یقین ہی کے بلبوتے پر چل رہی تھی۔ آج ایک بات بتا ہی دو زالے، تمہیں اس بھگوڑے میں کیا دکھائی دیا تھا؟ نوفل کے دل میں منجمد سوال برسوں بعد پگھل ہی گیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر ہنسی، پھر بولی، تمہیں نہیں لگتا نوفل جیسے وہ ننھا سا سہما ہوا خرگوش ہو، یا پھر گھبرایا ہوا میمنہ؟ شاباش ہے تم پر زالے آفریدی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ وہ اپنی مونچھیں نیچے نہیں ہونے دیتا تھا، اور تم یوں اس کی مردانگی کی توہین کر رہی ہو۔ لڑکی سے ڈر کر بھاگنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس نے ناک چڑھا کر ناگواری سے کہا۔ تو نوفل نے صحیح کی، وہ تم سے نہیں اپنے باپ سے ڈر کر بھاگا ہوگا۔ جو بھی ہو، مگر میں اسے بزدل ہی کہوں گی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں۔ پہلے وہاں مجھ سے چھپتا رہا، پھر بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ وہ چاہے کتنی بھی لاپرواہی سے کیوں نہیں کہہ رہی تھی، مگر اس کے لب و لہجے سے مترشہ عزیزگی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چلو دیکھ لیں گے شمائل خان کو بھی، نوفل نے اسے تسلی دی تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اسے تو میں ایسا دیکھوں گی کہ تم لوگ بھی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صحیح بھاگتا ہے وہ تم سے، بولڈ لڑکی۔ جیسے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو، ویسے تو وہ مرد ہو کر مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ نوفل نے گہری سانس لی تھی، پھر توصیفی انداز میں بولا، مگر اس کے باوجود تمہاری روح مشرقی ہے، تمہارا کردار مضبوط ہے۔ تم اس آزاد ماحول کی پروردہ ہونے کے باوجود وہاں کی لڑکیوں کی طرح بے راہ روی کا شکار نہیں ہو۔ مشرقی روح تو اس میمنی کی ہے نوفل، یاد ہے نا جب کبھی ہم اسے زبردستی آؤٹنگ کے لیے لے جاتے تھے، وہ سارا وقت استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے یاد کر رہی تھی، پھر اس کی نگاہوں سے چھلکتی محبت نرمی بن کر اس کے لفظوں میں سمٹ گئی۔ تبھی تو وہ مجھے بالکل ننھا سا چوزا لگتا تھا، گھبرایا سہما ہوا سا۔ وہ اب تم سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا زالے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوگی تو وہ اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوفل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ کبھی نہیں نوفل، اس کی محبت میں جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، اس کے بعد اگر وہ دل کے بجائے اپنی ایک نظر ہی میری نظر کر دے تو میں اس کی بھی کبھی بیتو کیرمی نہ ہونے دوں۔ خالصتاً مغربی ماحول میں پلنے والی زالے آفریدی کو یوں جوگن کے روپ میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے والی زالے تو نہیں لگ رہی تھی۔ بات بے بات ہنستی، کہکھا لگاتی، اس کی شربتی آنکھوں میں چمکتی نمی نے نوفل کو ششدر کیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں ہجر، یہ دوری ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دے رہی تھی، اور امریکہ جیسے ملک کی باسی زالے آفریدی نیو یارک کی سڑکوں پر استغفر اللہ اور لاہور والا پڑھنے والے شمائل پر مر مٹی تھی۔ پہلے بھی میں وصل کو محبت سمجھتی تھی نوفل، لیکن میں غلط تھی۔ محبت تو ہجر میں چھپی ہے، جدائی میں بسی ہے، ورنہ یہ جدائی اس محبت کو ختم کرنے کے بجائے بڑھا نہ دیتی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی نم ہوتے ہوئے شکستہ ہونے لگا۔ میں کیا کہوں، مجھ پر تو ابھی یہ واردات بیتی ہی نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ مقصد اسے آزادگی کے حصار سے نکالنا بھی تھا۔ تب وہ اسے گھورتے ہوئے ہنس دی۔ تم تو ہو ہی بدھو، یوں دو بردہ پھرنے اور خاک ہونے سے تو بہتر ہی ہوں۔ نوفل نے اس پر چوٹ کی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک اتر آئی۔ بہت لطف ہے اس میں بھی نوفل احمد، اور بے بسی کے پلٹنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے یوں محبت میں ہرٹ کرتا
تو میں اس پر 100 بار لعنت بھیج چکا ہوتا۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر سالے نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ محبت نہ ہوتی نوفل۔ محبت پلاننگ کے ساتھ کسی کی خامیوں خوبیوں کو جانچ پرکھ کر نہیں کی جاتی۔ کسی کو ٹھوک بجا کر دیکھنے کے بعد چاہنا آپ کی ضرورت کی تکمیل تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس زمین پر یہ واحد آسمانی چیز ہے، اور آسمانی چیز میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی تو ایک ضرورت ہے، نوفل نے کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ محبت کو ضرورت کے پلڑے میں مت لو نوفل۔ ضرورت تو کہیں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، مگر محبت ہر کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے انداز و الفاظ متاثر کن تھے، مگر نوفل احمد تک ابھی اس جذبے کی آنچ نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ابھی بھی قائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ کسی کی خاطر دن رات چلتے سلگتے رہو، اسے چاہے پرواہ بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس بے مہر سے محبت کیسے رہ سکتی ہے؟ جیسے میں کر رہی ہوں، 1-2 بار نہیں 100 بار وہ مجھ سے کترایا ہے، بھاگا ہے، مگر میں اب بھی اس کو مرکز بنائے اس کے گرد چکرا رہی ہوں۔ اس کا یہ بھاگنا، یہ کترانا بہت تکلیف دہ ہے، مگر بہت دلکش ہے۔ اس محبت نے میری ساری مطالباً مزاجی ختم کر دی ہے نوفل۔ میرے اندر بہت ہمت اور برداشت پیدا کرتی ہے، مجھے انتظار کی لذت سے روشناس کرایا ہے۔ اینڈ اٹس امیزنگ۔ وہ جین شرٹ میں ملبوس مغربی انداز لیے محبت پر بولتی لڑکی نوفل احمد کو شاید حیرت کی مار مارنے کے موڈ میں تھی۔ کسی کی بے وفاؤں کا عالم ہونے کے بعد محبت کیسے باقی رہ گئی؟ اس کی بات سن کر زالے نے مایوسی سے کہا، تم نہیں سمجھ سکتے نوفل، محبت کی ایک ہی تھیوری ہے، جس انداز میں بھی شروع کرو گے حالات و واقعات میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تجربات و مشاہدات ضرور الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہر بار محبت زندہ باد ہی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، باوجود تلخی حالات اور محبوب کی بے اعتنائی کے۔ ورنہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح پچھتا کر انسان محبت کرنا بھی چھوڑ دیتا، مگر یہ تو فطرت انسان ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر زالے دل کھول کر ہنسی تھی۔ اب آئے ہو نا لائن پر، جب ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے تو چاہے کیسے بھی دیگر کو حالات کیوں نہ ملے، آپ اسے ترک نہیں کر سکتے۔ یکلگ تھی نوفل نے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ بس کرو 21ویں صدی کی ہیر صاحبہ، مجھ میں اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہار گئے ہو؟ زالے نے اس کی حالت سے جیسے لطف اٹھایا تھا۔ کبھی نہیں، وہ فی الفور بولا تھا۔ اس بحث میں تمہارے نظریے سے ہارنے کا مطلب ہے اپنے لائف پارٹنر کے کھوٹ اور بے وفائی کو برداشت کرنا، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر بقول تمہاری محبت آسمانی شے ہے تو پھر اس میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کھوٹ ہے تو پھر یہ جذبہ محبت کے علاوہ اور کچھ بھی کہلا سکتا ہے۔ تھینک گاڈ نوفل، میں تم سے محبت نہیں کر بیٹھی۔ تم تو مجھے دیوار پر بیٹھے کوے کے متعلق بھی سوچنے نہ دیتے، اس قدر جذباتی ہو تم۔ اس نے مصنوعی خوف سے کہا تو وہ اطمینان سے بولا، تو صحیح ہے نا، اتنے ڈیشنگ بندے کے ہوتے ہوئے کسی کولے پر سوچنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ او مائی گاڈ، زالے ہنستی چلی گئی تھی۔ خدا کرے تمہاری زندگی میں اتنی ہی خالص لڑکی آئے جتنے کہ تم خود ہو۔ اس کے دعائیہ انداز پر نوفل نے زور و شور سے آمین کہا تھا۔ عشق کے ماروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور تم تو ویسے بھی جوکن بنتی جا رہی ہو۔ اڑا لو مذاق، جب خود اس کیفیت میں آؤ گے تب پوچھوں گی کہ عقل کس بھاؤ بکتی ہے۔ زالے نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ چاروں طرف سے نہایت خونخوار نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں تمہاری وجہ سے۔ زالے نے محظوظ کن انداز میں کہکا لگایا تھا۔ پھر تو تمہیں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے۔ خوش قسمت یا خطرے میں؟ اس نے بھویں اچکائی تھیں۔ وہ ہنس کر بولی، ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے گھر کب لے جا رہے ہو؟ کہیں تم اس میمنے کو چھوڑ کر مجھ جیسے شیر کو فاصلے کے چکر میں تو نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نے نوفل کو گھور کر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ان کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔
انہیں اس حال میں دیکھنا بہت دکھ کی بات تو ہے، مگر میں واقعی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ابھی چلو، نکی بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ تصویروں کی حد تک تو تم سب سے واقف ہی ہو، نوفل نے کہا تو وہ کلائی میں باندھی خوبصورت سی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر سوچنے والے انداز میں بولی، اس وقت ڈیڈی کو فون کرنا پڑے گا۔ تو کر لو، نوفل نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنا بیگ کھنگال کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی، میری کمپنی اتنا اچھا بزنس تو کر رہی ہے کہ میں اپنا موبائل فون رکھ سکوں۔ اوکے، وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ ظالم نے ڈیڈی کو نوفل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نوفل کے ساتھ ان کے بہت دوستانہ رابطہ رہے تھے۔ تم سے بہت شکایتیں ہیں انکل کو، بہت تنگ کرنے لگی ہو انہیں، موبائل آف کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نوفل نے فہمائشی انداز میں کہا تو وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بولی، اب تم میری کلاس لینے مت بیٹھ جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے مجھے۔ ساتھ اور اس کے ڈیڈی سے الوداعی کلمات کے بعد رخصت لے کر وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے تو رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، ظالم نے اسے مطلع کیا تو نوفل نے سوچتے ہوئے حل پیش کیا، تم یوں کرو، میری گاڑی کو فالو کرو۔ کسی لڑکی کو فالو کرنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے، وہ شانے اچکا کر شوخی سے بولی تو نوفل نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ جو اس خانزادے کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بھی مجبوری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کے ڈور لاک میں چابی گھمانے لگی۔ نوفل نے بہت عرصے کے بعد اپنی ذہنی پرشمردگی کو چھٹتا محسوس کیا تھا۔ مین روڈ پر آ کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے سائیڈ مرر میں ریڈ گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو لبوں کی تراش میں دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے نوفل کے ساتھ دیکھ کر نگین فوراً اسے پہچان گئی تھی اور اس قدر محبت اور جوش سے ملی کہ ظالے کی طبیعت بھی خوش ہو اٹھی۔ اسے نگین کے حوالے کر کے نوفل کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ وہ اس لیے صالحہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی، وہ بھی بہت محبت اور شفقت سے ملی تھی۔ وہ بے تکلفی سے ان کے پاس بستر پر ہی ٹک گئی، میں بھی آپ لوگوں سے اسی طرح واقف ہوں جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً نوفل کو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، نوفل نے تو تمہارے آنے کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ صالحہ بیگم کو حیرت ہو رہی تھی، اسے خود کہاں پتہ تھا، بلکہ اتنا اچانک یہ سب ہوا کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنی بات پر خود ہنسی تھی، پھر کچھ خیال آنے پر رک سی گئی، ان کا ہاتھ تھام کر دل گرفتگی سے بولی، اور میں نے کب سوچا تھا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں گی۔ اور پھر انکل کے متعلق پتہ چلا۔ قدرت کا قانون ہے بیٹا، ہر ایک کو اس مالک حقیقی کی طرف لوٹنا ہے، کسی کو ابھی تو کسی کو بعد میں۔ وہ بھی آزردہ ہو گئی تھی۔ میں تو آپ کی اردو سن کر حیران ہوں، نوفل بھائی نے بتایا تو تھا، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آدھی عمر امریکہ میں گزار کر بھی کوئی اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے۔ نگین نے فوراً ہی موضوع اور دل بدلنے کی صحیح کر ڈالی تھی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نوفل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پاک اردو لینگویج سوسائٹی کی مستقل ممبر بھی رہی ہوں۔ یہ اکیڈمی وہ بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بنا رکھی ہے، جہاں اردو سیکھنے کی خواہش رکھنے والے اسٹوڈنٹس سے امریکہ نژاد پاکستانی بہت اچھی اردو سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ اکیڈمی ڈیڈی کی خواہش پر سٹارٹ کی تھی، اور یہ اسی کا صلہ ہے کہ میری اردو بہت اچھی تو نہیں مگر بہتر ضرور ہے، باقی ڈیڈی کی مہربانی ہے۔ نکی، سست لڑکی، تم نے ظالے کی کوئی خاطر مدارات کی ہے یا صرف باتیں ہی بگھار رہی ہو؟ نوفل کپڑے تبدیل کر کے چلا آیا تھا۔ آئیے نا، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ نگین کھجل سی ہو گئی تھی، میں تو یہیں ماما کے پاس بیٹھوں گی، وہ بہت لاڈ سے بولی تو صالحہ بیگم نہال ہو گئی، جہاں جی چاہو بیٹھو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس کی سبھی ہی پیشانی چوم کر انہوں نے بہت محبت سے کہا تھا، دھیان سے امی، پوری سہرا ہے، جادو کر دیتی ہے بندے پر۔ اسے تو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی، اس کی تو شخصیت ہی میں جادو ہے۔ وہ حقیقتاً ظالے کی دوستانہ فطرت سے متاثر ہوئی تھی۔ اسے چھوڑے ماما، یہ مجھ سے جلتا ہے۔ جلے تو وہ جو تم سے کم ہو، نوفل نے اسے چھیڑا۔ ان دونوں کی تکرار کے دوران صالحہ بیگم نے
بہت شدت کے ساتھ نوفل کو اپنے پرانے روپ میں لوٹتے دیکھا تھا۔ نگین تھوڑی ہی دیر میں نوری کی مدد سے چائے پر کافی اہتمام کر لائی تھی۔ ابھی ہم لوگ پارٹی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور وہاں تو سارا وقت ہی کولڈ ڈرنکس اینڈ سنیکس کھاتے رہے ہیں۔ زالے نے صرف چائے ہی لی تھی۔ تم بنا خوف و خطر سب کھا سکتی ہو کیونکہ ان میں سے کچھ بھی نگین نے نہیں بنایا، نوفل نے تسلی دیتے ہوئے در پردہ نگین کو چھیڑا تھا۔ جی نہیں، نہ صرف چائے بلکہ یہ چکن رول بھی میں نے ہی بنائے ہیں۔ نگین نے فوراً کارکردگی بیان کی تھی، اور مجھے تو یہ بھی بنانے نہیں آتے۔ زالے نے چکن رول اٹھاتے ہوئے صاف گوئی سے کہا تو نگین سادگی سے بولی، نوفل بھائی نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ چائے بنائی تھی، اس کے بعد سے آپ کے ڈیڈی نے چائے پینا ہی چھوڑ دی۔ نوفل نے کہکا لگایا تھا اور بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے چائے پینے سے، حالانکہ ڈاکٹر نے چائے سے نہیں بلکہ ویسی چائے پینے سے منع کیا تھا جیسی زالے بناتی ہے۔ نوفل، تم نے زالے کو انویٹیشن دیا ہے؟ صالحہ بیگم کو یاد آیا تھا۔ کہاں امی، ابھی اس پارٹی میں تو اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بتایا۔ تو زالے نے تجسس سے پوچھا، کیسا انویٹیشن؟ کہیں نوفل کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، مجھے اپنی آزادی فی الحال بہت عزیز ہے، وہ مسکرایا تھا۔ نگین کے انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد شادی کا ہے، صالحہ بیگم نے بتایا تو وہ مسکراتی نظروں سے نگین کو دیکھنے لگی جس کی سنہری رنگت کے نیچے سرخی دوڑ اٹھی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو نگین۔ میں تب زیادہ خوش ہوں گی جب آپ بھی آئیں گی، نگین نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، فنکشن کب ہے؟ سنڈے کو، وہ بولی۔ نیکسٹ سنڈے کو؟ اس نے پوچھا تو نوفل نے بتایا، نہیں پرسوں۔ پرسوں؟ پھر تو میری طرف سے بہت معذرت۔ کل ہم لوگ ایک ایڈ کی شوٹنگ کے لیے شارجہ جا رہے ہیں، 1 ہفتہ تو وہیں لگ جائے گا، اس نے تعصب سے کہا تو ان سب کو افسوس ہوا تھا۔ خیر، تمہاری شادی تو میں ضرور اٹینڈ کروں گی، بے فکر رہو، زالے نے نگین کو تسلی دی تو وہ جھیپ گئی تھی۔ اوکے فرینڈز، تو آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو ابھی تک آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ہمارے کافی سارے جو کریکٹرز ہیں ان کا انٹروڈکشن ویسے ہو گیا ہے، بٹ فی الحال ابھی بھی رہتے ہیں، بٹ کوئی نہیں۔ اور آج کا ایپیسوڈ ویسے اچھا تھا، مطلب جو پرانے فرینڈز تھے نوفل اور زالے وہ مل گئے، اور جو شمائل تھا اس کا کریکٹر بھی کافی مطلب اچھا بتایا، پٹھان، اور وہ بھاگ گیا۔ کوئی نہیں، دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے، اور وہ ملتا ہے انہیں یا نہیں ملتا، یا پھر وہ کیسے ملے گا ان کو، یا پھر زالے واقعی اس کو ڈھونڈیں گی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اور اب ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔